अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में आपके पास इस वक्त बुध की सुबह है और यहाँ हम टोरंटो कनाडा में हमारे पास मंगल की रात है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो चुकी है। उस मारूफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो खत था उस पर खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उस पर समाअत शुरू हो चुकी है। उस पर बात करेंगे। फिर सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ। सेनेट के इलेक्शन में आपने ये तो सुन लिया कि किसने कितनी सीटें जीती, लेकिन आपको ये शायद किसी रिपोर्टर ने नहीं बताया होगा अभी तक कि कहाँ कहाँ डंडी मारी गई, कौन कौन सी ज्यादती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और किस तरह ज्यादती की गई। और इस इलेक्शन में लाडले कौन कौन से आए, और लाडलों का जिक्र भी होगा, लेकिन एक लाडली एक ऐसी आई है जिसका जिक्र शायद कहीं नहीं आएगा। उस लाडली का भी आपसे तारुफ कराएंगे। और फिर मीडिया की एक शख्सियत जो है वो भी सेनेट में पहुंच चुकी हैं, उन्हें भी उनकी कुछ खिदमात का सिला मिला है, उसका भी जिक्र करेंगे। फिर बताएंगे कि काजी फायज ईसा साहब एक नई मुश्किल से दो चार हैं। जो उनकी हियरिंग हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो तो है ही है, और वहां भी जो इम्कानात हैं उनके उस बेंच में बैठने पर एतराज़ात होंगे। इसके अलावा एक और मुश्किल उनका इंतजार कर रही है, शायद 6 अप्रैल को वो मुश्किल उनके सामने आ खड़ी हो और फिर उससे भी भागने का उन्हें रास्ता तलाश करना पड़े। फिर बात करेंगे हम कि ताकतवर शख्सियत, एक पाकिस्तान की अस्करी ताकतवर तरीन शख्सियत, उनके साला साहब ने एक कमाल किया है, उस पर बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि ईद के बाद जो बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद बन रहा है, अब तक 5 जमातों की लोग बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 10 जमातें अब तक असद कैसर जो राब्ताकार हैं उनको हाँ कर चुकी हैं, और ईद के बाद शायद 10 जमातें एक बहुत ग्रैंड अलायंस बनाएंगे अपोजिशन का। और फिर तहरीक शुरू होगी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ। और फिर आर्मी चीफ साहब जो है हमारे, वो क्रिकेट टीम से मिलना चाहते हैं, तो इस मौके पे आपको एक वाकया सुनाएंगे। जनरल ज़िया-उल हक जब सदर पाकिस्तान थे, उस वक्त वसीम राजा से मिलना चाहते थे सदर ज़िया-उल हक, तो वसीम राजा ने उन्हें क्या जवाब दिया था और क्यों दिया था। और नाजरीन, आपसे दरखास्त है कि आखिर तक इस व्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर रखूं, और आखिर तक सुनने के बाद अगर आप समझें कि हम फ़याज़ वलाना ऑफिशियल में अपने इस व्लॉग में और अपने मामूल के व्लॉग्स में अगर हम आपकी बात करते हैं, पाकिस्तान के आम आदमी की बात करते हैं, पाकिस्तानियों और अहले पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं और अवामी ज़बान में बात करते हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा, और घंटी के बटन को इसलिए दबा दीजिएगा कि उसके बाद जब जब हम कभी कोई व्लॉग जब करेंगे, जिस अहम मौके पे करेंगे, आपको इतलात मिलती रहेंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस काफिले में आप भी शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त हियरिंग हो रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था उस पर आज खुद नोटिस के केस की समाअत कर रहे हैं काजी फायज ईसा साहब और उनके साथ 6 दीगर जज साहबान हैं। इसको आज खुद नोटिस कहना तो शायद इसकी तौहीन होगी, क्योंकि सारे एफर्ट्स कर ली थी काजी फायज ईसा साहब ने इससे बचने की, कमीशन बना लिया, सदर से मिल, वज़ीर आज़म से मिल लिया, इधर उधर ये वो भागने की पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन अवामी दबाव, समाजी दबाव, सोशल मीडिया का दबाव और फिर लीगल फर्टर्निटी का दबाव, और फिर जो कमीशन के जो चेयरमैन बनाए थे सदक जिलानी साहब, उनके अपने बेटे साकिब जिलानी साहब अपने वालिद साहब के सामने खड़े हो गए कि अब्बा जान आप ये गलत कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। तमाम रास्ते जब बंद हो गए तो उस वक्त काजी फायज ईसा साहब ने ये आज खुद नोटिस लिया। इसलिए इसे आज खुद नोटिस नहीं कहना चाहिए, इसे कोई और नाम इसके लिए तलाश करते हैं कि क्या होना चाहिए। 7 रुकनी बेंच पे अभी शुरू हुआ है, अभी काजी साहब पे एतराज़ नहीं हुआ। मंसूर अली शाह साहब और काजी साहब पे एतराज़ होने के चांसेस हैं, अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा, क्योंकि अभी पटिशनर लोग ऐड हो रहे हैं उसमें, और लोग पटिशनर्स फाइल कर रहे हैं, और सारी जब क्लब की जाएंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन एतराज़ करता है। क्योंकि एतराज़ तो बनता है, काजी फायज ईसा साहब पे भी बनता है, मंसूर अली शाह साहब पे भी बनता है कि ये दोनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं, उनसे क्यों इन्हें मिले, क्यों इन्होंने मुलाकात की, स्पेशली जब ये लेटर आ चुका था और पता चल चुका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर तरीन जज साहबान ने इंतज़ामिया के किरदार पे और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पे एतराज़ किया है। उसके बाद आप शहबाज शरीफ साहब से क्यों मिले। और फिर एक और ख़बर कल रात समा टीवी पे भी चली, शाहीन सबाई साहब ने भी उस पर ट्वीट की और पूरे मीडिया में चल रही है कि गुज़श्ता से पेवस्ता रात आपको DGISI और उनके साथ 3 और अस्करी शख्सियात थी, आपके साथ मिले, 2.25 घंटे की मुलाकात आपके साथ हुई उनकी। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के ISI के ऑपरेटिव्स पे इतराज़ हो रहा है इस सारे लेटर में, और उसी की आप समाअत कर रहे हैं, तो आप उनके हुकाम से क्यों मिल रहे हैं। और फिर आप जब इंतज़ामिया पे इतराज़ हुआ है, तो इंतज़ामिया के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बेशक वो फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन हैं तो वही, तो उनसे आप क्यों मिले, ये इतराज़ तो आप पे होने हैं। लेकिन फिल वक्त आज समाअत शुरू होते ही एक बड़क मारी काजी फायज ईसा साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये मैं किसी प्रेशर में नहीं आता। उन्होंने कहा, अपने उनके दोस्त हैं हामिद खान साहब, वैसे तो PTI के नौ मुंतखब सेनेटर भी हैं, और हामिद PTI के बानी मेंबरान में से हैं, इमरान खान के साथी समझे जाते हैं, और हैं भी थोड़े से ढीले रहते हैं, उस तरह का स्ट्रॉन्ग उनका नहीं होता स्टांस। लेकिन यहाँ वो थोड़े से इसलिए भी स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ नहीं चल रहे क्योंकि बताया जाता है कि काजी फायज ईसा साहब की उनकी बहुत गहरी दोस्ती है,
تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس وقت مشکل میں ہیں، تو انہوں نے سماعت شروع ہوتے ہی اپنے دوست احمد خان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ احمد خان صاحب آپ نے بھی کوئی پٹیشن فائل کی ہوئی ہے تو بتائیں، یہاں پٹیشنز فائل بعد میں ہوتی ہیں، پہلے اخباروں میں چھپ جاتی ہیں، کیا یہ پریشر میں ڈالنے کے مجھے پریشر میں لانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے؟ میں کسی پریشر میں نہیں آتا حضور، آپ اس وقت جو سماعت کر رہے ہیں، آپ جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پریشر کا ہی نتیجہ ہے، ادروائز آپ نے اس کیس سے بھاگنے کی پوری کوشش۔ اب بات کرتے ہیں سینٹ کے الیکشن کی۔ سینٹ کے الیکشن میں آپ نے اعداد و شمار تو آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے کہ کون سی کتنی پارٹی کے کتنے اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے، کون کتنی سیٹیں جیتا، کتنی ہارا۔ کچھ تو بلا مقابلہ ہو گئے تھے، ابھی جو باقی الیکشن ہوئے گزشتہ کل، اس میں ڈنڈی کہاں کہاں ماری گئی ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ فار ایگزامپل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمال کیا کہ انہوں نے ان تمام جو پی ٹی آئی کے پنجاب میں بھی تھے اور مرکز میں بھی تھے، انہیں آزاد اراکین ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ وہ سنی اتحاد کونسل جوائن کر چکے تھے، انہیں آزاد ڈکلیئر کیا گیا۔ اس لیے آزاد ڈکلیئر کیا گیا کہ ان سے ووٹ لینے تھے اور ووٹ لیے گئے۔ اب بات اس پہ کوئی نہیں کر رہا، کیوں کہ پی ٹی آئی والے ایک تو اس طرح منظم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، پھر ان کا لیڈر بیہائنڈ دی بار ہے، ان کا لیڈر عمران خان ہی نہیں، ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، ان کے پریزیڈنٹ پرویز الہی، ساری مین لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ بیہائنڈ دی بار ہے۔ اور باقی جو اس وقت موجود ہیں یہ سارے تازہ کوئی چیئرمین بنا ہے، کوئی سیکرٹری جنرل بنا ہے، کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا ہے، ان کو وہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے یہ اس طرح، اور ان کے عدم توجہ کا نتیجہ ہے کہ پنجاب میں بالکل کھلا میدان صاف مل گیا مسلم لیگ نون کو اور مریم نواز کو، اور انہوں نے وہاں خوب دھما چوکڑی مچائی۔ اور ابھی اس الیکشن کے رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ وہاں اگر 2 ٹیکنوکریٹس کی سیٹس پہ ووٹ ہونے تھے اور 2 اس پہ ہونے تھے، خواتین کی نشستوں پہ ووٹنگ ہونی تھی، تو آبویسلی جو پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ جس پارٹی کے ووٹ تھے اس کو 1 سیٹ ملنی تھی اور ایک دوسری پارٹی کو ملنی تھی، تیسری کے تو وہاں چانس ہی نہیں تھا۔ لیکن وہاں کینڈیڈیٹ 2 سے زیادہ تھے، 2 ان کے تھے پی ٹی آئی والوں کے، 3-4 ان کے تھے مسلم لیگ نون والوں کے، ظاہر کورنگ بھی رکھتے ہیں، تو وہاں دونوں ٹیکنوکریٹ پی ٹی آئی اس کے مسلم لیگ نون کے جیت گئے اور دونوں خواتین کی سیٹیں بھی وہ مسلم لیگ نون جیت گئے، پی ٹی آئی والے وہاں کوئی سیٹ نہیں جیت سکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہوا ہے کہ جو اورنگ زیب صاحب ہیں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ، انہوں نے 128 ووٹ لیے ہیں، اور جو مصدق ملک ہیں مسلم لیگ نون کے ٹیکنوکریٹ پہ، انہوں نے 121 ووٹ لیے ہیں۔ اور 128 اور 121 کس طرح مینیج ہوئے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے آزاد، جب الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد کر دیا تو اب ان پہ وہ ڈیفیکشن کلاس وغیرہ اس سے آزاد ہو گئے۔ اب اگر انہوں نے بیہائنڈ دی ڈور اگر کسی سے سودا کر لیا ہے پنجاب اسمبلی کے ممبر سے اور اس سے ووٹ اپنی مرضی میں ڈلوا لیا ہے، تو کس نے تحقیق کرنی ہے، کس نے فرانزک آڈٹ کرنا ہے، کس نے بات لمبی چوڑی اس پہ جانا ہے؟ بس ہو گئے تو ہو گئے، سینیٹر ڈکلیئر ہو گئے، اور الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کے نوٹیفیکیشن ہولڈ کیا ہو ابھی تک، اسی وجہ سے اسپیکر پنجاب نے بھی اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ اب آزاد پہ ڈیفیکشن کلاس آپ نہیں لگا سکتے کہ وہ پابندی نہیں ہے کسی ڈسپلن کا، ایک بات۔ دوسری بات کہ الیکشن میں جب آپ جاتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں، تو ہر کینڈیڈیٹ کو پرائرٹی نمبر 1 اور پرائرٹی نمبر 2 کا چوائس دیا جاتا ہے کہ آپ پرائرٹی نمبر 1 میں ایک کینڈیڈیٹ کے آگے پرائرٹی نمبر 1 لکھ دیں، ایک کے آگے 2 لکھ دیں۔ پرائرٹی نمبر 1 کے پہلے ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور پھر پرائرٹی نمبر 2 کے ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ جس کے پرائرٹی 1 ہوتے ہیں وہ تو کلیئر ہو گیا، اب اس کے بعد جو 2 اور 3 پہ ہوتے ہیں ان پہ پھر پرائرٹی 2 کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس طرح یاسمین راشد اور دوسرے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے پی ٹی آئی کے پنجاب میں، وہ فارغ ہو گئے اور مسلم لیگ نون والے جیت گئے۔ یہ جو پرائرٹی 1 اینڈ پرائرٹی 2 کی آڑ میں کیا گیا، اور دوسرا ان ایم پی ایز کو اور قومی اسمبلی میں ایم این ایز کو، قومی اسمبلی میں تو چانس ہی نہیں تھا ان کے جیتنے کا، ایک سیٹ تھی، ایک ٹیکنوکریٹ تھی اسحاق ڈار کی تھی، اور ایک دوسری سیٹ تھی جس پہ رانا محمود رسن پیپلز پارٹی والے جیتے ہیں، تو وہاں تو ایک سیٹ تھی، تو آبویسلی جن کے میکسیمم نمبر آف ووٹس تھے انہوں نے جیتا تھا، وہاں تو پی ٹی آئی کے چانسز ہی نہیں تھے۔ پنجاب میں گڑبڑ ہوئی ہے، پنجاب میں یہ گڑبڑ کے لیے ہی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن روکا تھا، پنجاب میں گڑبڑ کے لیے ہی پنجاب کے اسپیکر اسمبلی نے انہیں آزاد قرار دیا تھا، اور وہ آزاد ہو گئے، فری ہو گئے، اسی لیے 128 اورنگزیب کے ہو گئے اور 121 مصدق کے ہو گئے، ٹوٹل 249 بنتے ہیں، حالانکہ 249 ان کے ووٹ نہیں ہیں۔ تو یہ پنجاب میں ڈنڈی ماری گئی، اور پنجاب میں یاسمین راشد کینڈیڈیٹ، ایک تو کینڈیڈیٹ غلط چنا پی ٹی آئی والوں نے، ایک تو وہ بیہائنڈ دی بار ہیں، جیل میں ہیں، کیسے وہ الیکشن میں ظاہر ہے باہر نکل کے کینڈیڈیٹ خود ہو تو اور بات ہوتی ہے، پارٹی اور بات ہوتی ہے۔ دوسرا، یاسمین راشد کے جیتنے کے صورت میں NA30 پہ جو میاں نواز شریف صاحب پہ پریشر تھا وہ کم ہو جاتا، لیکن انہوں نے اتنی بھی مہربانی نہیں کی مسلم لیگ نون والوں نے، انہوں نے کہا نہیں ہم ادھر بھی ہینڈل کر لیں گے، کیونکہ وہ بھی راجہ سکندر سلطان صاحب کے پاس معاملہ ہے، ہمیں میاں نواز شریف کی NA30 کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ادھر بھی ہم یاسمین راشد کو سینیٹر نہیں بننے دیں گے۔ تو یہاں یہ واردات ہوئی ہے، اور اس موقع پہ بزدار فیکٹر جو ہے وہ بھی یاد آتا ہے کہ کیا لیڈرشپ چنی تھی عمران خان صاحب نے پنجاب میں۔ ایک بزدار صاحب تھے، دوسرے راجہ یاسر سرفراز صاحب تھے جو منسٹر تھے، جن کے چانسز تھے کہ شاید وہ چیف منسٹر بن جائیں، شمالی پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی تھے پی ٹی آئی کے، وہ بھی بھاگ گئے، عثمان بزدار صاحب بھی بھاگ گئے،
باقی جو پنجاب میں کھڑے رہے ان میں میاں اسلم اقبال صاحب اچھے ہیں، حماد اظہر اچھے ہیں، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، ابھی تک اس طرح کھل کے سامنے نہیں آ رہے۔ محمود رشید اور اعجاز چودھری اچھے پنجاب میں لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی، لیکن وہ دونوں بھی ہینڈ دی بار ہیں، یاسمین راشد بھی ہینڈ دی بار ہیں۔ تو پنجاب میں لٹرلی پی ٹی آئی کے پاس اس طرح کی لیڈرشپ ہی نہیں دستیاب۔ عثمان بزدار اور راجہ یاسر وغیرہ بھاگ گئے ہیں، اس لیے ایسے موقعوں پہ جب ان کی پارٹی ہار رہی ہوتی ہے تو عثمان بزدار یاد آتے ہیں۔ اس وقت پارٹی پوزیشن یہ ہے کہ پی 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 کے 24 ہیں سینٹ میں، پی ٹی آئی کی 20 ہیں، نون لیگ کی 19 ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کے پی کے میں جو الیکشن ہولڈ ہوئے ہیں، اگر وہاں پی ٹی آئی کی بات مان لی جائے تو پی ٹی آئی وہاں 9 سیٹیں جیت جائے گی، اور اگر پی ٹی آئی کی بات نہ مانی گئی تو 7 سیٹیں جیتے گی، یہ امکانات ہیں۔ اور اگر یہ 9 ہوئے تو پی ٹی آئی کے 28 ہو جائیں گے سینٹ میں، اور اگر 7 ہوئے تو پی ٹی آئی کے 26 ہو جائیں گے، اور اس کے باوجود سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی ہی ہوگی سینٹ میں۔ لیکن چونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایکا ہے، وہ ان کا اتحاد ہے آپس میں، تو وہ آبویسلی ان کے پاس اس وقت 59 سیٹس ہیں، اور انہیں 2/3 اکثریت کے لیے 64 چاہیے، تو 59 ان کے آلریڈی ہو چکے ہیں، اور باقی ان کے ساتھ اتحادی بھی مل رہے ہیں۔ لیکن اگر عید کے بعد گرینڈ اپوزیشن الائنس کو بنتا ہے تو آبویسلی مولانا فضل الرحمان وغیرہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں گے، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ اس وقت سینٹ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے 5 سینیٹر ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ہیں، ایم کیو ایم کی 3 ہیں، آزاد 5 ہیں، اور ادرز میں 5 ہیں۔ تو کے پی کے میں جو ہولڈ ہوا ہے اور علی امین گنڈا پر جو سٹینڈ لے رہے ہیں، ایک تو وہ اپنے نمبر آف سیٹس بڑھانا چاہتے ہیں، دوسرے انہیں یہ بھی خطرہ ہے کہ جس طرح پنجاب میں اور مرکز میں انہوں نے آزاد کر دیا ان کے پی ٹی آئی کے اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو، اگر کے پی کے میں بھی آزاد کر دیا کہ تو وہاں پھر خرید و فروخت کا بازار گرم ہوگا، کیونکہ کے پی کے میں ٹینڈنسی ہے خرید و فروخت کی۔ وہاں لوگ جو سینیٹر بنتے ہیں وہاں رواج ہے کہ پیسے لگا کے بننا ہے، اور وہاں جو ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ بھی ایک رواج ہے کے پی کے میں کہ وہاں لوگ ڈیل بھی کر لیتے ہیں، اس لیے وہاں یہ بھی خدشہ موجود ہے۔ اور علی امین گنڈا پر جو سٹینڈ لے رہے ہیں وہ اس وجہ سے بھی لے رہے ہیں، ایک تو وہ میکسیمم نمبر آف سینیٹرز اپنے بنوانا چاہتے ہیں، دوسرا انہیں یہ بھی مسئلہ ہے۔ سینٹ میں لاڈلے آئے ہیں جی کچھ، ایک تو لاڈلے فیصل وافڈا صاحب، آپ کو پتہ ہے، اور کیا کمال ہے کہ فیصل وافڈا صاحب آزاد ہیں، اور جن پہ وہ تنقید کرتے تھے مسلم لیگ نون پہ اور پیپلز پارٹی پہ، صبح و شام تنقید کرتے رہے ہیں، آج سے نہیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن آج لائن میں لگ کے سب نے انہیں ووٹ ڈالے ہیں۔ فیصل وافڈا صاحب کو بھی، انوار اللہ کاکڑ صاحب تو بلوچستان عوامی پارٹی سے بلوچستان سے آگے بلا مقابلہ، محسن نقوی صاحب کو پنجاب میں بالکل ووٹ ڈالے، حالانکہ محسن نقوی صاحب جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں ان کے شہباز شریف صاحب سے پھڈے ہو رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہو رہے ہیں، کسی نے کی نہیں مان رہے۔ جہاں انہیں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے وہ پنڈی عاصم منیر صاحب کو، جو ان کی مسز کے رشتہ دار ہیں، عاصم منیر صاحب کی مسز ان کے رشتہ دار ہیں، تو وہ ایک فیملی افیئر انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو وہاں فون کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کا فون تو شاید شہباز شریف صاحب کو نہیں آتا، ان کے پی اے پی ایس کا کوئی کال آتی ہے، شہباز شریف صاحب 2 منٹ میں سیدھے ہو جاتے ہیں، تو محسن نقوی صاحب کو لائن میں لگ کے انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ اور یہ جو سول سپریمیسی کے دعوے ہیں ان کے سارے، یہ آگے سینٹ کی جب ٹوٹل کیلکولیشن آتی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایک اور لاڈلے محمد اورنگزیب صاحب بھی وارد ہوئے ہیں، یہ وزیر خزانہ ہیں اس وقت، وہ بھی سینیٹر بن گئے ہیں، اور محمد اورنگزیب صاحب کا تعلق رمدے خاندان سے ہے، جسٹس رمدے خاندان کے جسٹس صاحب کے صاحبزادے مصطفیٰ رمدے وہ بھی سینیٹر بن گئے ہیں۔ تو یہ خاندان ہے جو رمدے خاندان، میں لاہور کے رپورٹر سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی تحقیق کریں کہ رمدے خاندان کا کوئی بچہ، کوئی بچی جس میں تھوڑی بہت کوئی صلاحیت ہے، وہ کہیں بچ تو نہیں گیا کسی سرکاری عہدے پہ جانے کے لیے، کیونکہ سنا ہے کہ ان کے خاندان کی کوئی مرد، کوئی عورت ایسا نہیں ہے جو فارغ بیٹھا ہو، اسے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیا ہے میاں برادران نے، اور باقی لائن میں لگے ہوئے ہیں، باقی آنے والے دنوں میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ پورا خاندان ہی لاڈلا ہے۔ اس سارے ماحول میں ایک لاڈلی بھی آئی ہے سینٹ میں، اور وہ لاڈلی ہے بشرا انجم بٹ۔ یہ خالد شاہین بٹ صاحب نیو یارک میں کشمیر ریسٹورنٹ کے نام سے ان کا بزنس تھا، نواز شریف صاحب کے قریب تھے، پھر بعد ازاں وہ شہباز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہو گئے، اور اس وقت وہ شہباز شریف صاحب کے انتہائی قریب ہیں۔ تو یہ جو بشرا انجم بٹ صاحب ہیں، یہ ان کی عزیز رشتہ دار ہیں خالد شاہین بٹ صاحب کی، اور ان کو پہلے ایم پی اے بنایا گیا، پنجاب میں یہ ایم پی اے کی لسٹ میں تھی، بعد ازاں جب پتہ چلا کہ نہیں یہ جو فیڈرل میں جو افراتفری چھینا چپٹی ہو رہی ہے اور ہم پی ٹی آئی سے سیٹیں چھین رہے ہیں تو وہاں چانسز بن گئے ہیں، تو ان کا نام ایم این اے کی لسٹ میں چلا گیا، اور یہ ایم این اے کی لسٹ میں نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ان کا۔ بعد ازاں جب سینٹ میں چانس بنا تو اس نے بشرا انجم بٹ صاحبہ نے کہا کہ میں نے تو سینیٹر بننا ہے، قومی اسمبلی میں تو پھر کوئی تھوڑی سی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، میں تو بالکل ریلیکس رہنا چاہتی ہوں، اور 6 سال کے لیے میں سینیٹر بننا چاہتی ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب کیونکہ مہربان ہیں بشرا انجم بٹ صاحبہ پہ بھی اور خالد شاہین بٹ صاحب پہ بھی، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایم پی اے کو بھی چھوڑو، ایم این اے کو بھی چھوڑو، آپ کا تیسرا نوٹیفیکیشن سینیٹر کا کروا دیتے ہیں، تو وہ بشرا انجم بٹ صاحبہ سینیٹر بن گئی ہیں۔ اب یہ ہمارے لاہور اور اسلام آباد کے رپورٹر کا کام ہے کہ وہ مزید کھوج لگائیں کہ یہ اتنی مہربانیوں کی وجہ کیا ہے، شہباز شریف صاحب کیوں بشرا انجم بٹ صاحبہ پہ اتنے مہربان ہیں، کیونکہ
मैं 9,760 किलोमीटर दूर टोरंटो में बैठ के इतनी खोज नहीं लगा सकता जितनी लगा ली है, अब यही काफ़ी है। बाकी काम अब आप करें, आप भी मेरे सारे भाई हैं रिपोर्टर जो इस्लामाबाद और लाहौर में हैं। अब आते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है उस पर क्या होगा। फिलहाल तो पहले तो KPK का पूरा वो फड्डा बनाएंगे जी कि हाउस पूरा नहीं है तो वो सेनेट के इलेक्शन किस तरह हो। अगर सदर का इलेक्शन हो सकता है हाउस पूरा ना होते हुए, तो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी हो सकता है। इसलिए KPK का मे भी मजीद लटकाएं, अली अमीन गंडापुर भी स्टैंड पे अपने पे कायम रहें और ये भी लटकाएं और आखिर तक उन्हें उस नुक्ते पर ले आएँ कि बिल आखिर इन्हें कुछ तय करना पड़े दोनों को मिल मिला के। यानी इस वक्त जो सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की 59 है इनकी, और अपोजिशन की PTI JUI ये वो सारे मिल भी जाएँ तो ये 40 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसलिए वहाँ वाज़ेह अक्सरियत है, चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन सेनेट आराम से हुकूमती पार्टी का बन जाएगा। कौन सा बनेगा? पीपल्स पार्टी बनाना चाहती है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कि वो एक्स स्पीकर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं भी और रहे भी हैं, और एक बड़ा ख़ानदान है, और पंजाब में शायद 3-4 उनकी फैमिली के अपने MNA और MPs हैं, और उनकी ग्रिप भी है जनूबी पंजाब में भी, सेंट्रल पंजाब में भी, और एक नाम भी है, इज़्ज़त भी है, रिस्पेक्ट भी है, और लॉयल भी हैं पीपल्स पार्टी से। तो जरदारी साहब तो उन्हें बनवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पिंडी से हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि नहीं हजूर हमारे पास अपना बंदा है, हम उसे बनवाना चाहते हैं चेयरमैन सेनेट। अब वो आपने निक्की जी हाँ तो सुना हुआ होगा, लेकिन जरदारी साहब ने सुना है निक्की जी ना करके देखी है कि नहीं हमने तो अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाना है। अब देखें ये निक्की जी ना आगे कितनी आगे बढ़ती है, क्या जरदारी साहब इस पे स्टैंड ले सकेंगे और अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बनवा सकेंगे, या अनवारुल्लाह काकड़ साहब के नाम ही आखिरी कुरैफाल निकलेगा। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं। क्यों कि जरदारी साहब जब इस तरह कोई निक्की जी हाँ करने की कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो उन्हें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जिनमें वो ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स हैं, वो जो जितने केसेस पे उन्हें इस वक्त इम्यूनिटी हासिल है, वो पेंडिंग केसेस हैं नैब में और आगे पीछे, वो सारी चीज़ें जब नज़र आती हैं तो वो निक्की जी ना जो है वो भी दब जाती है। तो इसलिए सिर्फ निक्की जी ना ही हैं, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिविल सुप्रीमेसी के सारे दावे इनके मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी वालों के उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं जिस तरह इन्होंने फैसल वावडा को और मोहसिन नकवी को लाइन में लग के इन लोगों ने वोट दिए हैं। और अगर किसी MNA MPA या किसी ने बंदे ने पूछा भी है कि हजूर ये क्या, ये बंदा तो कल हमारे खिलाफ टेलीविजन पे बैठ के तकरीरें कर रहा था मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और हमारी पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ, आज आप कहते हैं इसे वोट डालें, तो आगे से उन्हें कहा गया है खामोश, नहीं बात करनी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। इसी तरह नो क्वेश्चन आस्क्ड जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब तकरीरें लंदन में बैठ के कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ करते थे, लेकिन जब कमर जावेद बाजवा साहब ने एक्सटेंशन की बात की तो ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ मिलने गए स्पेशली, मियाँ साहब ये क्या मसला है हमारे, हम तो आपकी तो हुकूमत, आपको हुकूमत से उतारा ही कमर जावेद बाजवा साहब ने था, अब आप कहते हैं उन्हें एक्सटेंशन का वोट दें। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं खामोशी। तो ख्वाजा आसिफ साहब वापस इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान आए और अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्होंने कहा कि नो क्वेश्चन आस्क्ड। मियाँ साहब ने कहा है जाएँ और वोट दें। ये सिविल सुप्रीमेसी के इनके दावे इतने खोखले होते हैं, सिर्फ तकरीरें करते हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। अदरवाइज़ इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जब पिंडी वाले इन्हें कुछ कहते हैं तो ये बिल्कुल आमीन कह के फ़ौरन से पहले उस पर अमल करते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ फड्डे तो पीपल्स पार्टी के पाइपलाइन में हैं। फॉर एग्जांपल PIA के निजकारी पे वो कहते थे कि हमने रजिस्ट करेंगे, नहीं होनी चाहिए, खुद चलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन PIA के निजकारी का तो सारा मामला फाइनल हो गया है। मेरे पास उसका ड्राफ्ट आया है, कोई तकरीबन 56 पेजेस का है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसकी डिटेल पे फिर बाद में बात कर लेंगे। 3 जून को इन्होंने डिसाइड किया कि 3 जून को नीलामी होगी और उसकी एसेट्स वेसेट्स सारा कुछ डिसाइड हो गया है। ये वो हमारी नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन है कि जिसके पास 97 डेस्टिनेशंस, वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशंस का लाइसेंस है, ये वहाँ ऑपरेट कर सकती हैं। लेकिन इनके हालात ऐसे हैं कि इस वक्त 57 पे इन्होंने एक्टिव रखा हुआ है, बाकी सारे इनके डॉर्मेंट हुए हुए हैं, लेकिन जो भी खरीदेगा उन्हें दोबारा एक्टिव करा लेगा। इस वक्त इनके पास 15 जहाज़ सिर्फ इनके ऑपरेटिव पोजीशन में हैं। और जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा, उस वक्त गुलाम सरवर खान उनके मिनिस्टर थे, उनकी अपनी नालायकी की वजह से उन्होंने PIA को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे जो PIA के पायलट हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो गैर डिग्री याफ्ता हैं और ट्रेंड नहीं हैं, और उसके बाद फिर एक क्रैकडाउन हुआ उन पर और फिर सिलसिला बना, उस पर काफ़ी ले दे भी हुई, PIA का नाम भी बदनाम हुआ सिर्फ गुलाम सरवर खान की एक स्टेटमेंट की वजह से। लेकिन उस वक्त भी 36 जहाज़ ऑपरेटिव थे PIA के जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई। और अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब क्योंकि ये बहुत दावे करते हैं PDM-1 एंड PDM-2 और दरमियान में निगरान भी, इस वक्त सिर्फ 15 जहाज़ PIA के ऑपरेटिव हैं। देखें इसका क्या प्राइस लगती है, लेकिन प्राइस की पोजीशन ये बनी है कि 51% शेयर इसके जो हैं किसी प्राइवेट को बेच दिए जाएंगे, 49% फिलहाल शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। चांसेस है कि कतर एयरलाइन के ओनर्स जो हैं वो शायद इस बिडिंग में हिस्सा लें। इत्तेहाद और एमिरेट्स की तरफ से कोई पॉजिटिव वाइब्स अभी तक नहीं आए, लेकिन जर्मनी से और बाकी दीगर जगह से कुछ कंसोर्शियम जो हैं वो आगे आ रहे हैं
اور شاید میں بھی پاکستان کے لوکل کوئی بزنس مین میاں منشا حسین اور ان کی صاحبزادیاں کہ بہو ہیں اقرا حسن، وہ انٹرسٹڈ ہیں، کچھ لوگ شاید اس میں شامل ہو جائیں کنسورشیم میں، لیکن یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جس پہ ہر بندہ تقریباً اکثریت یہی کہتی ہے کہ اسے بیچ دیا جائے۔ ہاں، بیچنے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ضرور اعتراض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چلانے کی کوشش جن گورنمنٹس نے کی ہے کسی سے چل نہیں سکا، ہمیشہ خسارے میں ہی رہا ہے۔ اب اگر اسے یہ فائنل ہو ہی گیا ہے تو چلیں بیچ دیں، لیکن بیچنے کا طریقہ کار اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اپوزیشن والوں کے پاس اگر وقت ہو باقی اپنے جھنجٹوں سے، اپنی لڑائیوں سے اگر وہ بچ کے اس طرف توجہ دیں تو شاید کوئی یہاں چانسز ہیں کہ کوئی ہینکی پینکی نہ ہو، لیکن امکانات پورے موجود ہیں، کیونکہ جس گورنمنٹ میں اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ کرتا درتا ہوں نجکاری کے، وہاں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کچھ فیوریٹزم نہ ہو۔ فیوریٹزم کی ایک کہانی آگے چل کے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے ایک اور مشکل ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک تو یہ جو ججز کی سماعت کا کیس ہے، اس پہ تو اعتراض ان پہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایک اور ہے، ایک کمیشن بنا تھا جو فیض آباد دھرنا کیس کا کمیشن تھا، 3 رکنی کمیشن تھا۔ اختر علی شاہ ایک سینئر آفیسر تھے، خوشحال خان اور طاہر عالم آئی جی اسلام آباد رہے ہیں، جن کے کرپشن کے قصے اتنے مشہور ہیں کہ وہ لوگ جو ان کو باقاعدہ بتہ دیتے تھے، ان میں سے ایک سے میں نے خود سنا کہ طاہر عالم صاحب جو ہیں چونی تک نہیں چھوڑتے، چونی 4 آنے کو کہتے ہیں، کہ انہیں 4 آنے تک یہ نہیں چھوڑتے۔ یہ ریپیوٹ تھی ان کی جب یہ آئی جی اسلام آباد تھے، اور وہ اس کمیشن میں موجود ہیں، اور ایسا بندہ جو 4 آنے تک نہ چھوڑتا ہو جب وہ آئی جی اسلام آباد رہے تھے، تو کیا ان کی نئی فائلیں بنی ہوئی ہوں گی ہمارے پنڈی بوائز کے پاس، اسٹیبلشمنٹ والوں کے پاس، اور کیا ان کی جو ابھی کمیشن نے رپورٹ دینی ہے اس پہ وہ اثر انداز نہیں ہوں گے، جن کے بارے میں وہ، کیونکہ اس کمیشن کا مقصد ہی رسپانسبلٹی فکس کرنا ہے کہ فیض آباد دھرنے میں جو کچھ ہوا تھا رسپانسبلٹی کس پہ فکس کی جائے۔ تو ان 3 لوگوں نے رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے، جن میں سے ایک کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، طاہر عالم کے بارے میں۔ رسپانسبلٹی فکس کرنے کے بارے میں ایک خبر ہمارے برخوردار اعزاز سید صاحب نے بریک کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ڈی جی رینجرز تھے اس وقت ندیم اظہریات، یہ وہ صاحب تھے جو وردی میں تھے، اور وہ دھرنا فیض آباد دھرنا جب ختم ہوا تھا تو وہ لوگوں میں لفافے تقسیم کر رہے تھے، اور ان لفافوں میں پیسے تھے۔ انہیں اس کمیشن نے بلایا اور ان سے پوچھا جی حضور آپ وہ کیا تبرک تقسیم کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ میں لفافے جو دے رہا تھا، ہر لفافے میں 1000 روپیہ تھا، اور میں نے وہ اپنی جیب سے دیے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کسی ادارے نے دیے تھے آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، یہ میں اپنی جیب سے دیے تھے۔ کیوں دیے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں نے 12 لوگوں کو 1000 روپیہ دیا تھا، کیونکہ بہت غریب لوگ تھے، کچھ لوگ تھے جن کا سامان پولیس والے اٹھا کے لے گئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس واپس جانے کے لیے کرایہ تک نہیں تھا، میں نے اپنی جیب سے انہیں کرایہ دیا۔ لیکن اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہاں اتنا بڑا مجمع تھا، اتنے بڑے مجمع میں 12 لفافوں سے کام نہیں چلتا، آپ نے یقیناً زیادہ دیے ہیں، لیکن اب اس وقت آپ اپنے ادارے کو جس نے بھی آپ کو دیے تھے اس سے شاید آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صورتحال بھی ایسی ہے۔ اور یہ ڈی جی رینجرز جو تھے میجر جنرل ندیم اظہریات، اس وقت اتنے پاورفل تھے کہ جب وزیر داخلہ احسن اقبال تھے اور یہ ڈی جی رینجرز تھے، جوڈیشل کمپلیکس پہ جب میاں نواز شریف صاحب کی پیشی تھی، اس وقت ان کا وہ پاناما اقامہ کیس وغیرہ میں سزا وغیرہ ہو چکی تھی، اور وہ وہاں تھے، تو وہاں ان کی کوئی اور بھی ہیئرنگ تھی، کیسز تھی، تو وہاں لوگ جاتے تھے، مسلم لیگ نون والے گیدرنگ کرتے تھے، اپنا ظاہر ان کے لیڈر تھے، تو احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے وہاں، لیکن اندر انہیں رینجرز والوں نے داخل نہیں ہونے دیا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں، اور احسن اقبال صاحب پورا زور لگانے کے بعد اپنا شرمندہ سا منہ لے کے واپس آ گئے تھے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے ڈی جی رینجرز کو، جو ان کے ڈائریکٹلی ان کے انڈر تھا، رینجرز وزیر داخلہ کے انڈر ہوتی ہے، اور ڈی جی رینجرز میجر جنرل ندیم اظہریات احسن اقبال کے انڈر تھے، احسن اقبال صاحب کی اتنی جرت نہیں تھی کہ ڈی جی رینجرز کو کہتے کہ بھائی تم میرے انڈر ہو اور تمہارا ادارہ مجھے اندر جوڈیشل کمپلیکس میں جانے سے روک رہا ہے، اور میں وزیر داخلہ ہوں اس ملک کا، اور اسلام آباد میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ویسے ان کی آپ تقریریں سنیں احسن اقبال صاحب کو، وہ کہتے ہیں مجھے پروفیسر احسن اقبال کہا جائے، پروفیسر صاحب کی تقریریں سنیں آپ تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ان سے بڑا کوئی سول سپریمیسی کا چیمپئن کوئی نہیں ہے، لیکن حالات اندر ان کے یہ ہیں۔ پھر ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنی ہے جی، کہ طاقتور ترین عسکری شخصیت ہیں، ان کے سالہ صاحب نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے شروع کر دی ہیں، کوشش نہیں کی۔ علیم خان صاحب کے بارے میں جو خبر 4 دن پہلے چلی تھی کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کے لاہور سے انہوں نے 11,000 کنال زمین روڈا سے لے لی ہے، اور اس وقت ان کی جو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ 31,000 کنال رقبے کے ساتھ لاہور کی سب سے بڑی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ پنجاب میں شاید وہ اگر بیریا ٹاؤن سے مقابلہ کیا جائے تو ملک ریاض حسین صاحب جو ہیں ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ علیم خان صاحب اتنے بڑے وہ لینڈ ڈیولپر بن گئے ہیں، لینڈ ڈیولپر کہنا تو شاید زیادتی ہوگی، لینڈ گریبر کہہ لیں، شاید وہ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے ان پہ، جو انہوں نے یہ کارروائی ڈالی ہے 11,000 کنال پہ۔ اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر خبر کے پیچھے ایک خبر ہوتی ہے اور وہی اصل خبر ہوتی ہے، تو اصل خبر یہ ہے کہ یہ سارا جو مرحلہ ہوا ہے اس کے پیچھے ہمارے ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس ISI میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے برادر نسبتی
اب میں نے اپنے سورس سے پوچھا کہ حضور یہ واضح کر دیں برادر نسبتی کون ہے، کیونکہ آپ اپنی مسز کے بھائی کو بھی برادر نسبتی کہتے ہیں اور اپنی بہن کے بھائی کو بھی برادر نسبتی انگلش میں اردو میں برادر ان لا کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ سالہ صاحب ہیں، ان کی وائف کے بھائی ہیں۔ تو سالہ صاحب جو ہیں انہیں چند مہینے پہلے علیم خان صاحب نے جاب دی ہے اپنی پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں، اور وہ ہیڈ آف سول کنسٹرکشن ہے، اور صرف وہ لاہور نہیں، لاہور اور اسلام آباد میں جہاں جہاں ان کے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پروجیکٹس ہیں ان کی اوور آل سول کنسٹرکشن جتنی ہونی ہے اس کے ہیڈ ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے سالہ صاحب۔ اور یہ آسانیاں اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں علیم خان صاحب کے، اور یہ زمینوں کی جو ہتھیاریں ہیں وہ پنجاب کی زمین اور روڈا کی زمین، اس میں آسانیاں یہ سالہ صاحب کی مہربانی ہے۔ اور یہ وہی زمین ہے جس پہ پھڈا ہوا تھا عمران خان کا پہلے علیم خان صاحب کے ساتھ، اور پھر علیم خان صاحب جب قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ جا ملے تو پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور عمران خان کا پھڈا اسی زمین کی وجہ سے ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں جی، عید کے بعد ایک بڑا اپوزیشن کا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ اسد قیصر صاحب کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں تو ان کے رابطے تھے تمام پولیٹیکل پارٹی سے، تو وہ انہی رابطوں کو استعمال کرتے ہوئے اب پھر سب سے مل رہے ہیں۔ خبریں آئی ہیں کہ شاید 5 جماعتی اتحاد بن رہا ہے، میری اطلاعات یہ ہیں کہ 5 نہیں 10 جماعتی اس وقت تک اسد قیصر صاحب کو آن کر چکے ہیں۔ عید کے بعد جب وہ بیٹھیں گے سارے مل کے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا فائنل پوزیشن بنتی ہے۔ اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، محمود اچکزئی صاحب کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ، جماعت اسلامی، جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو پیر پگاڑا صاحب کا ہے سندھ میں، اور پھر MWM مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل محمد رضا صاحب کی، اور قومی وطن پارٹی شیرپور صاحب کی، اور مولانا شیرانی صاحب کا شیرانی گروپ جمعیت علماء اسلام۔ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو اب تک قیصر صاحب کو جنہوں نے پازیٹیو وائبز دی ہیں، اور اس کا سربراہ ابھی تک محمود اچکزئی صاحب کا نام فائنل ہوا ہے، اور محمود اچکزئی جنہوں نے ابھی صدارتی الیکشن بھی لڑا تھا ان اپوزیشن اور تحریک انصاف کی حمایت سے۔ محمود اچکزئی ایک بڑا نام ہے، بلوچستان سے ہے، ایک چھوٹے صوبے سے ہے، تو یقیناً انہیں جو سٹانس ہے اس وقت اپوزیشن کا اور عمران خان کا اس کو بہتر طریقے سے وہ بیان بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ان کا اچھا فیصلہ ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنا ساجد نقوی صاحب کا گروپ یا آغا موسوی صاحب کا گروپ، اور اگر تحریک لبیک پاکستان بھی اس بڑے اتحاد سے مرعوب ہو کر یا متاثر ہو کر یا دیکھ کے کہ ہاں واقعی اپوزیشن کا سارا تو بیانیاں یہ اٹھائے لے جا رہے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ آ کے مل گئے، تو پھر میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آخر میں خبر کہ کرکٹ ٹیم کو ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ 7 اپریل کو ان کے اعزاز میں افطار، یہ کاکول سے جب واپس آئے گی ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم تو وہاں ان کی ٹریننگ ختم ہوگی، تو 7 کی شام کو ان کو افطار پارٹی آرمی ہاؤس پنڈی میں دی جا رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب سے وہ ملاقات کریں گے۔ اب یہ عجیب سلسلہ ہے کہ اب ان کی ٹریننگ پہ کم توجہ ہوگی اس وقت، ان کی فٹنس کے لیے ٹھیک ہے وہ کاکول چلے گئے، اچھی بات ہے، انہیں آرمی کے ڈسپلن میں ان کی فٹنس ٹیسٹ بھی ہو گئی اور ان کے ٹریننگ ٹرائلز بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، اچھی بات ہے فٹنس کے حساب سے۔ لیکن اب جب انہیں یہ بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے 7 کو آرمی چیف سے ملنا ہے تو یقیناً ان کے ساتھ ان کی اب یہ بھی ان کی ذہنی طور پر ان کی یہ یاد دہانی انہیں کرائی جاتی رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو ملک میں ایک انتہائی چارج قسم کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اور جس میں واقعی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے آرمی چیف صاحب ایک پولیٹیکل فگر بن چکے ہیں، تو یہ اندیشہ اور یہ امکان موجود ہے کہ کوئی کھلاڑی شاید کوئی ایسی ناگوار بات کر گزرے یا ایسا کوئی ناگوار جیسچر شو کرے جو ہمارے آرمی چیف صاحب پہ ناگوار گزرے، تو اس کے لیے شاید ابھی سے انہیں باور کرایا جانا شروع کر دیا ہوگا، انہیں تنبیہ شروع کر دی گئی ہوگی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب کوئی قومی ٹیم، چاہے وہ ہاکی کی ہو، چاہے کرکٹ کی ہو، فٹ بال کی ہو، یا کسی بھی ٹیم کی ہو، جب وہ کسی بڑے ٹورنامنٹ میں یا کسی بڑی سیریز میں کھیلنے کے لیے جاتی ہے تو عام یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں ہر قسم کے پریشر سے آزاد کر دیا جائے، حتیٰ کہ انہیں فیملی سے بھی چند دن دور رکھا جاتا ہے کہ فیملی کے کسی پریشر میں بھی وہ نہ آئیں اور آزاد بالکل فری مائنڈ کے ساتھ وہ گراؤنڈ میں جا کے پرفارم کریں، کیونکہ یہ ملک کی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم انہیں آئین آخری موقع پہ ہر قسم کی ان کی فٹنس بھی ٹیسٹ کر لی، ان کی ٹریننگ بھی ہو گئی، ان کے نام بھی فائنل ہو گئے، ٹیم بھی فائنل ہو گئی، اب انہیں ہم آرمی چیف صاحب کے آگے پھینک رہے ہیں۔ بے شک وہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوگی اور وہ ایکٹیویٹی ہوگی، لیکن اس چارج سیاسی ماحول میں ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ ایک دفعہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا تھا، اس وقت صدر پاکستان تھے جنرل ضیاء الحق صاحب، وسیم حسن راجہ رمیز راجہ کے بڑے بھائی بہت زبردست پلیئر تھے، آل راؤنڈر تھے، بیٹنگ کرنے جاتے تھے تو کمال بیٹنگ تھی۔ شاہد افریدی فنامنا تو بعد میں آیا، اس سے پہلے وسیم راجہ کا ہی دور تھا۔ وسیم حسن راجہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے پیویلین میں، اپنے جو کھلاڑی بیٹھتے ہیں اس میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک بندہ آیا سرکاری ہرکارہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے سٹاف سے، کرکٹ کنٹرول بورڈ کے ساتھ سٹاف کے ساتھ، تو انہوں نے وسیم حسن راجہ کو ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا جی کہ چلیں
انہوں نے کہا جی کدھر چلوں میں؟ وسیم حسن راجہ انگلش کے پروفیسر تھے، انگلینڈ میں پڑھاتے تھے، تو موڈی قسم کا مزاج تھا ان کا اور اچھے آدمی تھے. انہوں نے کہا کدھر چلوں؟ انہوں نے کہا جی وہ چیف گیسٹ آئے ہوئے ہیں صدر پاکستان جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وسیم حسن راجہ نے کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتا، وہ ملنا چاہتے ہیں نا، میں نہیں ملنا چاہتا، انہیں جا کے بتا دیں. بعد ازاں جب ان سے پوچھا گیا کہ راجہ صاحب، وسیم حسن راجہ صاحب، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ تو صدر پاکستان ہیں اور اس وقت شاید وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اس وقت، تو جنرل ہیں، تو آئے ہوئے ہیں اسٹیڈیم میں، تو ان سے ملنے میں 2 منٹ میں ہاتھ ملانے میں کیا عرض ہے؟ وسیم حسن راجہ نے کہا کہ پلیئر کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی گیم پہ فوکس کرے بجائے اس کے کہ وہ صدر پاکستان پہ فوکس کرے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت جلد ایک اور ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.